अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे नेटवर्क पर खुश आमदीद। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भक्कर के मारूफ सर्जन डॉक्टर मदर अब्बास बलोच से। सर्जन डॉक्टर मदर अब्बास बलोच नवाही इलाका नोतक नशेर से ताल्लुक़ रखते हैं। इब्तदाई तालीम भक्कर से हासिल की। MBBS की डिग्री किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से, जनरल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन भी KE से की, जबकि इंडिया, तुर्की, नेपाल और थाईलैंड में लेप्रोस्कोपी की तरबियत हासिल की। डॉक्टर मदर अब्बास बलोच गुज़श्ता 15 साल से DHQ अस्पताल में हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट के तौर पर अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में शोबा सेहत में भक्कर के सबसे बड़े इदारे अल-हादी मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी इन्हीं की मनहून मिन्नत है। भक्कर के शोबा सेहत में वो एक दरख्शन सितारे की मानद हैं। महदूद वसाइल के बावजूद पेचीदा तरीन और मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करके न सिर्फ उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, बल्कि मुतअद्दिद लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल होने से बचाए। शोबा सेहत में मुनफरिद मकाम हासिल करने के बाद शोबा तालीम में कदम रखा तो रूट्स के नाम से इदारा कायम किया, जिसने महदूद वक्त में वो मकाम हासिल किया कि बड़े बड़े नामों वाले इदारे भी उसके सामने छोटे नजर आने लगे। डॉक्टर मदर अब्बास बलोच की इन कामयाबियों के पीछे क्या राज है और एक मसरूफ तरीन डॉक्टर होते हुए शोबा तालीम की तरफ कैसे राग़िब हुए, ये सब आपको बताएंगे डॉक्टर मदर अब्बास बलोच बजाते खुद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं मीडिया बरादरान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने जो मेरा एम और ऑब्जेक्टिव था उसको हाईलाइट कर पाऊँ। एजुकेशन किसी भी मुआशरे की फॉर्मेशन के लिए एक प्राइमरी स्टेप होता है। खुद एजुकेट हो जाना इस दौर में कोई बड़ी कामयाबी नहीं होती, दूसरों को एजुकेट करना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये जो एम था, ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो मुअल्लिम आला बनकर आए थे, तो तालीम की अहमियत हमारे इस्लाम का एक बुनियादी महवर है और वो मेरे आइडियल हैं। और उनकी जो तालीमात थीं वहाँ से मैंने इनिशिएटिव लिया कि जो हमारे नबी पाक का पसंदीदा काम था वो काम हम ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह पहले भी ये बात कर चुके हैं कि आपने इस शोबे की तरफ आपने तवज्जो दी। इसकी मेन आपके ज़हन में एक तो ये था कि थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुए उनकी तालीमात से। क्या आप ये भी समझते हैं कि आप जब तालीम हासिल करते रहे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या ऐसी चीज़ें भी आपके ज़हन में? बहुत पसमानदा इलाका है जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे जो अफोर्डिंग रेंज है वो बहुत कम है। क्वालिटी एजुकेशन कंप्रोमाइज्ड है, ना होने के बराबर है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मकसद यही है कि हम इस पसमानदा इलाके में जहाँ पे वसाइल नहीं हैं, जहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उन बच्चों को आगे लाया जाए। और हम इंशाल्लाह उसी ही ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को तालीम के साथ साथ मोटिवेशन दें कि उन्होंने सिर्फ MA BA डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, बल्कि एक अच्छा इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग इंसान बन के इस माशरे में निकलना है। डॉक्टर साहब, इस वक्त भक्कर में माशाल्लाह काफ़ी तादाद में फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं, बड़े नाम स्कूल के भी फ्रेंचाइजीज हैं, बाकी भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी मौजूदगी में आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे आगे? 1992 में मैंने FSC की थी और मेरा 93 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। उस वक़्त जो भक्कर की पॉपुलेशन थी, उस रेशियो से जो लोग डॉक्टर बनते थे, आज उसी रेशियो से डॉक्टर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आई। 92 से लेके 2022 तक वही रेशियो चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो हमें कंपिटिटर्स का कोई डर नहीं है, वो अपनी लाइन पे चलेंगे और हम एक अच्छी एजुकेशन दे के हम इंशाअल्लाह इन सब से आगे खड़े होंगे। हमने जब 2019 में स्कूल का स्टार्ट किया तो पहला जो हमारा बोर्ड का पैक का एग्जामिनेशन था, पंजाब एजुकेशन कमीशन का, तो हमारे पास उस वक़्त
ٹوٹل تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور جو پہلا سال ہوتا ہے اس میں کمپرومائزڈ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ نہیں آتے۔ اس کے باوجود ہم نے میل سیکشن میں ضلع بھر میں فرسٹ پوزیشن لی، اور تھرڈ پوزیشن بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کی تھی۔ یہ صرف 2 پوزیشن ضرور تھیں، بٹ اوورآل جو ہمارا رزلٹ تھا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ ہر بچہ جو ہے وہ 450 آؤٹ آف 500، مطلب 450 پلس میں تھے ہمارے سارے بچے۔ تو یہی ہماری کوالٹی ایجوکیشن کا ثبوت تھا جو ہم نے پہلے سال ہی شو کیا۔ ڈاکٹر صاحب، تعلیم کے حوالے سے کافی سارے اچھے ادارے اور بھی موجود ہیں، تو ان اتنے سارے اداروں کی موجودگی میں آپ نے ایک نیا ادارہ بنایا ہے، آپ کیا خاص چیزیں لے کے آئے ہیں جو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کے پیش نظر کون سے مقاصد ہیں اس حوالے سے؟ جو بھی اونرز ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی کوالٹی چیزیں پرووائڈ کریں، اور لوگ کرتے بھی ہوں گے، بٹ میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جب سکول سٹارٹ کیا ہم نے باقاعدہ ایک انٹرویو پینل بنایا، اور اس میں صرف میں نہیں تھا، ایجوکیشنسٹ تھے جنہوں نے ٹیچرز کی سلیکشن کی۔ تو یہ کم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم نے اس کو سرکاری لیول پہ، اس میں ڈپٹی کمشنر آفس کے بھی لوگ تھے، اور ہم نے گورنمنٹ آفس میں بیٹھ کے وہ انٹرویوز کیے تھے۔ جو ٹرینر یا جو ایجوکیشنسٹ ہم نے لیے، جو ٹیچرز ہم نے لیے، ان کی سی وی جو تھی، ان کی ایجوکیشن کو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر ان کی ایجوکیشن وہ ہمارے کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں تو ہم نے انٹرویو کیا، ادروائز ہم نے ان کو اپنے انٹرویو میں انکلوڈ ہی نہیں کیا۔ نمبر 2، سٹارٹ سے پہلے جبکہ ہمارا کوئی ریونیو نہیں تھا، ابھی سکول سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا، ہم نے سب ٹیچرز کی ٹریننگ کروائی، اور اس میں ہم نے جو بھکر کے سب سے بیسٹ ماسٹر ٹرینر تھے ان کو بلایا، اور انہوں نے ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ کی۔ نمبر 3، میں خود بینگ سرجن اور اسپیشلسٹ، میں ٹائم نکالتا ہوں، اور میں ٹیچرز کو خود جا کے منتھلی بیسس پہ گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ ہم نے ایک جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہمارے علاقوں میں دی جاتی ہے وہ ایجوکیشن نہ ہو، اور ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہٹ کے ایجوکیشن دیں۔ ڈیفینیٹلی آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی ہٹ کے ایجوکیشن ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، تو میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ ہم نے بچوں کو صرف کتابی کیڑا نہیں بنانا کہ وہ ایک لائن پہ چلتے رہیں اور ان کے مائنڈ میں ڈال دیں کہ اگر آپ ٹاپ کرو گے تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہو۔ اگر آپ ہمارے اسکول کو وزٹ کریں، بلکہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ وزٹ کریں، ہمارا جو KG کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے گا کہ میں کس ادارے کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کو مینرز ہوں گے، اس کو ایتھکس آف ایجوکیشن، ایتھکس آف لیونگ، سب کچھ آپ کو اس میں نظر آئے گا جو ڈیفرنٹ ہے ہمارے اسکول میں۔ دوسرا، میں خود پلس اور بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ موٹیویشنل لوگ ڈیفرنٹ ڈیز پہ کلاسز میں لے جاتے ہیں اور بچوں کو موٹیویشن دیتے ہیں۔ تیسری جو ڈیفرنٹ چیز ہے کہ اگر ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کمپلینٹ کی ہے کہ یہ ٹیچر ہمیں نہیں چاہیے، تو وہ ٹیچر ہم ان کو نہیں دیتے، ان کے لیے وہ ٹیچر لاتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ جب ہم ٹیچر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، بلکہ لاسٹ جو ہماری سلیکشن ہو رہی تھی تو میں نے بچوں سے کہا کہ ان ٹیچرز کی سب سے بڑی سفارش آپ لوگ ہو، چیف سلیکٹرز آپ لوگ ہو، اگر آپ لوگ سلیکٹ کرو گے تو یہ سلیکٹ ہوں گے، ادروائز یہ سلیکٹ نہیں ہوں گے۔ تو ایجوکیشن ود کوالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ہائیسٹ مقام پہ کھڑا کریں بچوں کو، ناٹ ان دا سینس آف بکس، کتابوں کی فارم میں نہیں، ان دا سینس آف ہاؤ ٹو لیو ان دا کلچر، معاشرے میں رہنا کیسے ہے، ہاؤ ٹو اسپیک، بولنا کیسے ہے، اور ان کٹھن حالات کو فیس کیسے کرنا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے بچوں کو دینی ہے۔ اب میں کچھ بچوں کی یہاں پہ اگزامپلز بھی دوں گا کہ ایک بچہ ہمارے پاس
آیا تو ان کے ٹیچرز نے کہا کہ آپ کا اسکول بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا جی کیوں اچھا ہے؟ کہ آپ نے اگر علی کو سیدھا کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا اسکول بہت اچھا ہے. تو مطلب ایک اگزامپل دی جاتی تھی اور اس بچے نے 90+ مارکس لیے پیک ایگزامینیشن میں, اور اب جس ادارے میں وہ پڑھتا ہے وہاں پہ بھی وہ لیڈنگ اسٹوڈنٹ ہے. 1 سال ہمارے پاس رہا تھا. تو انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں, اور ایک ایک بچے کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ میٹنگ کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کریں, ایک ایک بچے کے ساتھ انڈیویجول میٹنگ کی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہمارا ادارہ سٹارٹ ہوا اس کمپٹیشن کے دور میں, اور پھر کرونا بھی ہم نے فیس کیا, تو ہم ڈے بائی ڈے رائز کر رہے ہیں, اور ہمارے بچے خود اور سٹوڈنٹس کو لے آتے ہیں. ہماری سب سے بڑی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے, شاید یہ پچھلے 2 اب 2022 ہے, یہ میرا پہلا انٹرویو ہے, ہم نے کبھی ایڈورٹیز نہیں کیا. ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہیں, اور جو اچھے سٹوڈنٹ ہیں وہ خود اپنے ریلیٹیوز کو لے کے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ کوئی بچہ کسی ادارے سے امپریس ہو کے ہمیں چھوڑ گیا ہو. ڈاکٹر صاحب اتنی ساری آپ نے خصوصیات بھی نما دی ہیں, تو لرننگ کے ساتھ ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اسپورٹس کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے ادارے کی کیا پروگرس رہی اب تک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, اسپورٹس کے حوالے سے کوئی پرومیننٹ اچیومنٹس آپ کی ہوں, اس حوالے سے اگر؟ انفارچونیٹلی ہم نے جب اسکول کا سٹارٹ لیا تو ساتھ ہی کرونا, پوری دنیا پوری ورلڈ میں کرونا آ گیا. تو جو سپورٹس ایکٹیویٹیز تھیں ویسے اوورال وہ پروہیبیٹڈ تھیں, منع کر دیا گیا. جہاں تک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں تو میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے اسٹوڈنٹ نے ڈیبیٹ میں 3rd پوزیشن تھرو آؤٹ دی پنجاب حاصل کی, اور اس سے پہلے 1 سال ہم ڈویژن ٹاپ کیا. شاید ہم پنجاب میں بھی جاتے اس سال, بٹ وہ پھر کمپٹیشن پنجاب لیول کے ہوئے ہی نہیں تھے. اور اگلے سال نیکسٹ ایئر ہم نے ڈویژن ٹاپ کیا, اور پھر پنجاب لیول پہ ہم 3ری پوزیشن لے کے آئے, جو شاید بھکر میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو انشاءاللہ اب کرونا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, تو سپورٹس ایکسٹرا کریکولر, بلکہ یہ میرا ایک ہمارے مشن کا حصہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹریڈیشنل ایجوکیشن نہیں دیں گے. ہمارا بچہ اگر کہیں پہ پروفیسر بھی بنے گا نا, تو وہ خود اپنے آپ کو منوائے گا. جب وہ کسی انٹرویو کے پینل کے سامنے بیٹھا ہوگا تو وہ خود فیل کروائے گا کہ میں کس ادارے کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے بولنا آتا ہے, مجھے جینا آتا ہے. وہ خود اپنے آپ کو انشاءاللہ شو آف کرے گا. ڈاکٹر صاحب ہماری پیچھے رہنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں, یعنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو ہمارے علاقوں میں اداروں میں جو ہے روایتی قسم کی ٹریڈیشنل ٹیچنگ جو ہے لرننگ بہت بڑے بڑے اداروں میں, نامی گرامی اداروں میں اسی طرح چل رہا ہے. تو خاص طور پر سائنس کے حوالے سے, سائنس لیبس کے حوالے سے, سائنس کی لرننگ کے حوالے سے آپ نے اس حوالے سے کیا اسٹیپ اٹھائے, کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی؟ اچھا, روٹس پبلک اسکول بھکر جو ہے, جب ہم نے روٹس پبلک اسکول کا بھکر کا آغاز کیا تو ہمارے مائنڈ میں یہ چیز نہیں تھی کہ ہم اس کو ہائی لیول تک لے جائیں گے. لیکن پھر ہمیں فیل ہوا کہ جو ایجوکیشن ہے بیسیکلی وہ سٹارٹ ہی 9th سے ہوتی ہے, جس میں پریکٹیکل لرننگ ہوتی ہے. تو ہمارا جو اب انشاءاللہ ہم 2022 میں اب 9th کی کلاسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کا جو پرائم آبجیکٹو تھا کہ روٹس پبلک اسکول ایک ایسا ادارہ ہوگا جو پریکٹیکل ایجوکیشن دے گا. اگر آپ میرے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو انٹرویو کریں گے تو میں نے ان کو پہلی میٹنگ میں نے بچوں کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, پریکٹیکل میٹنگز کی ہیں بچوں کے ساتھ, اور میں نے ان کو ری ایشور کروایا ہے کہ ان کو ایک اور اسی کنٹیسٹ میں ایک بات کرتا جاؤں کہ جب کرونا تھا, آپ کے پچھلے کویسچن کا جواب, جب کرونا تھا تو ہماری میڈیکل کی ٹیمز اسکول میں جایا کرتی تھی. وہاں پہ ہم نے اپنے جو ٹیچرز تھے, جو ٹرینرز تھے, ان کو ٹریننگز دیں
اور اچھے ٹرینر تھے, اچھے فزیشین جاتے تھے, چیسٹ اسپیشلسٹ, میں خود ٹریننگز دیتا رہا ہوں. اب بھی میں نے بچوں سے یہی پرومس کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہائی فائی لیب اور ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پہ جو ہیومن باڈی ہے, ہیومن کے جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں, میں کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ میں بھی ایک اچھا مقام دیا ہے, تو میں ان بچوں کو جو میڈیکل کالج میں جا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ 9th میں دیکھیں گے, اور میں انہیں جو پریکٹیکل اسپیکٹ آف ایجوکیشن ہے ہم انہیں انشاءاللہ وہ 9th میں دکھائیں گے جو انہوں نے میڈیکل کالج میں جا کے دیکھنے تھے. تو وہ ہمارے مشن کا حصہ ہے, اور 9th سٹارٹ کرنے کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہمارے بچے لکیر کے فقیر نہ ہوں, وہ صرف رٹے لگا کے اور وہ کسی لیول پہ پہنچیں اور کل کو اپنے آپ کو ایکسپریس بھی نہ کر پائیں. انشاءاللہ وہ پریکٹیکل ہیومن بینگ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سٹاف کے حوالے سے بات کی کہ ٹریننگ کے باقاعدہ پینل انٹرویو کے بعد جو ہے ہم نے سلیکشن کیا, تو عام طور پر اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں کوئی اتنا ہائی کوالیفائڈ اسٹاف نہیں ہوتا, تو آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا, آپ نے اسٹاف کس قسم کا آپ کے پاس؟ جی, ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس شہر میں جو را میٹیریل ہے وہ نایاب ہے, چیزیں نہیں ملتی, وہ ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس را میٹیریل کو ایکسپلور کرنے کی ہمیشہ شروع سے ہی ہماری خواہش ہے اور کر بھی رہے ہیں. بیسک جو کوالیفیکیشن ہے ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہم خواہش ہے کہ وہ ماسٹر پلس میں ہوں. جہاں پہ ہمیں اویلیبلٹی نہیں ہوتی وہاں پہ مجبوری ہوتی ہے, لیکن اب اس وقت ہم نے اپنا ایک ایسا پول کریٹ کر لیا ہے کہ ہمارے پاس ان لائن ہیں ٹیچر, اور ہم ان کو اچھی سیلری دیتے ہیں, اور جو ٹیچر ہمارے پاس آیا ہے آج تک وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں گیا. ایون کرونا ڈیز میں جب گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی تھی کہ ٹیچرز کو آپ نے بے روزگار نہیں کرنا, تو روٹس پبلک اسکول ایک ایسا ادارہ تھا کہ کلاسز نہ ہونے کے باوجود ہم ان کو سیلری, اور جب آپ انسان کی نیڈ پوری کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹرن بھی دیتے ہیں. تو ہمارے ٹیچر ماشاءاللہ وہ ہارڈ ورکنگ ہیں, کوالیفائڈ ہیں, کوالیفیکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ خود پریکٹیکلی ایک سکسیسفل اسٹوری ہے, تو اپنی اسی اسٹوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو, آنے والی نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو اپنا میسج پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر نہیں چاہیے, ہمیں انجینئر نہیں چاہیے, ہمیں اعلیٰ انسان چاہیے. انسانیت کو جب آپ نے بنانا ہے تو اس کے لیے انسان چاہیے. جب انسان ہوں گے تو انہی میں اچھے اچھے پروفیشنلز آ جائیں گے. تو ہماری جو اڑان ہے وہ انسانیت تک ہے انشاءاللہ. ہم جو ایجوکیشن ہے, کوالٹی ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جو اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہو. تو ہم بچوں کو انسانیت اور ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر میں ایک خود سے آپ کو ایڈ کرتا جاؤں کہ روٹس پبلک اسکول انشاءاللہ تعالی اس کو کالج کا بھی ہمارا ایم ہے, اور آپ دعا کریں کہ ہمارے پاس ہاسپٹل الہادی میڈیکل کمپلیکس آلریڈی ہے, اور خدا نے مہلت دی تو کل کو ہم روٹس پبلک اسکول کے ساتھ ایک افیلیٹڈ میڈیکل کالج بھی بنائیں گے. اللہ نے موقع دیا, جب الہادی میڈیکل کمپلیکس بنا تھا تو یہ بھکر کے دور, لوگ کہتے تھے کہ بہت دور بنایا ہے. آج اسی دور والے ہسپتال میں رونقیں دنیا دیکھ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی روٹس پبلک اسکول, الہادی میڈیکل کمپلیکس اکٹھے سفر کریں گے, اور ہم ہائر ایجوکیشن اس ضلع کے لیے لے کے آئیں گے. یہ پولیٹیکل بیان نہیں ہے, یہ ایک درد ہے دل کا اس دھرتی کے لیے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. جب کوئی نیا ادارہ سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ بلڈنگ رینٹ پہ لیتے ہیں, اور پھر اسی کا ریونیو جنریٹ کر کے تو وہ آگے اسکول بناتے ہیں. ہم نے پہلے اسکول بنایا, بچوں کو ماحول دیا, پھر ہم نے وہاں پہ بچے بٹھائے. پہلے پیسہ لگایا اور پھر بچے بٹھائے.
9th 10th हमने उस वक्त तक स्टार्ट नहीं की जब तक हमने उनके लिए बिल्डिंग, उनके लिए लाइब्रेरी, उनके लिए लैब, उनके लिए कंप्यूटर लैब का इंतज़ाम नहीं किया। और जो हमारी बिल्डिंग है वो रूट्स पब्लिक स्कूल की जो बिल्डिंग है वो आइडियल बिल्डिंग है, आप उसे विज़िट करें, उसमें हेल्थ के जितने प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखा गया है। वॉशरूम हैं, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, रूम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के इदारों से भी वाइड हैं, खुले हैं। आई डोंट थिंक कि इतने खुले स्कूल। फिर हमने क्लासेस का एक लिमिट रखी है कि उससे बड़ी क्लास नहीं होगी, ताकि बच्चों को हेल्थ के प्रॉब्लम भी ना हो, हेल्दी एनवायरनमेंट दें। तो हमने पहले सारी ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं, फिर हमने स्टार्ट लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।